अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के इस डिजिटल लेसन में आप सभी का इस्तकबाल है। आज एक नए उन्वान का हम जायज़ा लेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि एक दूसरे को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? क्या कहा कि हम दूसरे की मदद लेते हैं। उसको क्या कहेंगे? हम उसे हम क़र्ज़ लेना कहेंगे। तो ये क़र्ज़ का लेना और अदा करना हर एक की एक ज़रूरत बनती है। वो अपने काम को अंजाम देने के लिए जब अपने पास सरमाया ना हो तो दूसरे से हम क़र्ज़ लेते हैं। तो आज उसी उन्वान पर यानी क़र्ज़ देने वाले कौन होते हैं और क़र्ज़ देने का जो निज़ाम है उसको हम क्या कहते हैं, उसका हम जायज़ा लेंगे। तो वो है मालियाती निज़ाम और क़र्ज़। उसका हिस्से अव्वल का हम मुताला करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने ये जाना कि क़र्ज़ क्या होता है। क़र्ज़ फ़र्ज़ होता है। जब कोई क़र्ज़ लेता है तो उसे एक दिन अदा भी करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि क़र्ज़ फ़र्ज़ होता है और क़र्ज़ लेना भी चाहिए। इससे हमारे अपने जो मक़ासिद हैं वो मक़ासिद को पूरा करने में मदद मिलती है। क़र्ज़ हम ख़ानदानी तौर पर भी लेते हैं और किसी एक रियासत को भी जब ज़रूरत पड़ती है तो वो मरकज़ से हो या दूसरे ममालिक से, जिसे हम क्या कहेंगे आलमी बैंक से भी वो रियासत भी क़र्ज़ लेती है। क्यों? क़र्ज़ अपनी तरक्की की तरफ ले जाने वाला होता है। क़र्ज़ से तरक्की होती है, किसी फ़र्द की हो, किसी रियासत की हो या मुल्क की हो। तो क़र्ज़ का लेना ज़रूरी भी है और क़र्ज़ का अदा करना फ़र्ज़ भी है। तो अब आइए हम देखते हैं कि वो कौन से इदारे हैं इस मालियाती निज़ाम में क़र्ज़ हमको देते हैं और हम अदा करते हैं। तो आइए उसका अब हम तफसीली जायज़ा लेंगे। ज़र बतौर बैंक डिपॉज़िट। हम ये जानते हैं कि ज़र को बैंक में हम डिपॉज़िट किया जाता है। ज़र की जदीद शक्लों में राइजुल वक्त कागज़ के नोट, सिक्के और बैंक में जमा रकम डिपॉज़िट शामिल हैं। आप इसके बारे में जमात हश्तुम में पढ़ चुके हैं। बैंक डिपॉज़िट्स कबूल करते हैं और इन पर सूद भी अदा करते हैं। इस तरह लोगों का पैसा बैंकों में महफूज रहता है और सूद भी दिया जाता है। लोगों को यह हक़ होता है कि बैक वक्त ज़रूरत वो जब चाहें अपनी रकम निकाल लें। चूँकि बैंक के खातों में जमा डिपॉज़िट तलब पर निकाल सकते हैं, इसलिए उन्हें डिमांड डिपॉज़िट कहते हैं। डिमांड डिपॉज़िट दूसरी दिलचस्प सहूलत फराहम करते हैं। ये सहूलत ज़र की मखसूस खुसूसियत तबादले का ज़रिया हैं। आप पढ़ चुके होंगे कि अदायगियाँ नकदी के बजाय चेक या इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से कर सकते हैं। चूँकि कोई भी रकम या अदाइयाँ चेक के ज़रिए कर सकता है, इसलिए डिपॉज़िट भी करेंसी के साथ जदीद मईशत में ज़र का हिस्सा है। प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं कि ज़माने क़दीम में जब ज़र क्या है, मुबादले का ज़रिया है। यानी पैसा नहीं था तो लोग एक शय से दूसरी शय का बदल करते थे। उसको क्या कहेंगे हम? अदला बदली का जो निज़ाम। हाँ, तो ये अदला बदली का जो निज़ाम था उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो पिछली जमातों में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक शय देते और दूसरी शय उससे कबूल करते। लेकिन ये निज़ाम कई एक दुश्वारियों का बास बना, तो उसकी जगह पर ज़र आया। ज़र किसे कहेंगे हम? मनी। तो ये ज़र बदल का या अदला बदली का या मुबादले का ज़रिया बना। तो अब हम ये जानते हैं कि आज के इस मौजूदा असर हाजिर में हम बैंक के ज़रिए अपने ज़र को महफूज करते हैं। और बैंक क्या करता है? हमारे पैसे को महफूज रखता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उससे हम निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या जाना कि ये डिपॉज़िट भी करता है
اور وقت ضرورت ہمیں دیتا بھی ہے. تو اس کو کیا کہے ہم؟ اسے کہے ہم ڈیمانڈ ڈپازٹ. یعنی ہم جب چاہے طلب کریں گے. طلب کے معنی کیا ہے؟ ڈیمانڈ. جب طلب کریں گے تو ہم اس سے حاصل بھی کر سکتے ہیں. تو وہ بینک نہ صرف ہمارے پیسے کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اس سے زائد رقم جمع ہونے کے بعد، ایک مدت جانے کے بعد اس پر زائد رقم بطور سود بھی ادا کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہمارے لیے سہولت فراہم کرتا ہے اور تبادلے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس طرح سے زر ڈپازٹ بھی ہوتا ہے اور طلب کرنے پر ہم کو حاصل بھی ہوتا ہے، اور دوسری بات اس سے سود یعنی زائد رقم بھی اس سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ معیشت کو بڑھانے کا، معیشت کا بہاؤ کا ایک ذریعہ بنتا ہے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بینک کیا رول ادا کرتے ہیں، لیکن بینکوں میں ڈپازٹ کے لیے چیکوں کے ذریعے ادائیگی بھی نہیں کی جا سکتی. زر کی جدید شکلیں، کرنسی یا ڈپازٹس جدید بینکنگ نظام سے قریبی طور پر جڑے ہوتے ہیں. اس سارے نظام کی نگرانی حکومت کا ریزرو بینک آف انڈیا کرتا ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بینکوں میں موجود رقومات جو فکس ڈپازٹ یا ڈیمانڈ ڈپازٹ کی شکل میں ہوتے ہیں پر عوام کے اعتماد کو بنائے رکھنے کے اقدامات کرے، اور اس بات کو یقینی بنائے یہ رقومات سب کے استعمال کے لیے دستیاب ہیں. تو یہ بینک کے سارے یہ جو کاز ہے، سارے ملک کا جو مالیاتی نظام ہے وہ ایک ادارے کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے. اور یہ جو زر ہے، وہ زر کو جاری کرنے والا کون سا بینک ہوتا ہے؟ وہ زر کی جاری کرنا اور اس کی قدر بنائے رکھنا وہ ہے ایک ادارہ جس کو ہم ریزرو بینک آف انڈیا کہتے ہیں. تو یہ ریزرو بینک آف انڈیا نوٹوں کی، کرنسی کی یعنی وہ بہاؤ کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. اس کا ایک گورنر ہوتا ہے جس کو ہم RBI کا گورنر کہیں گے. وہ یہ کرنسی کی اجرائی میں اہم اپنا رول ادا کرتا ہے. اور یہ رقم جب بینک میں ڈپازٹ کی جاتی ہے تو مختلف شکلوں میں، جیسے کہ ہم نے ابھی جانا کہ ڈیمانڈ ڈپازٹ، اس کے علاوہ فکس ڈپازٹ بھی رکھی جاتی ہے بینکوں کے اندر. اور یہ فکس ڈپازٹ ایک مدت کے لیے رکھا جاتا ہے. اگر اس کو ہم چاہیں گے تو اس کو اگر پورا طور پہ ہم وڈرال کرنا اگر ہے تو پھر درمیان میں ہم وڈرال بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ مدت سے کم اس کو انٹرسٹ ملتا ہے. تو فکس ڈپازٹ پر لون بھی فراہم کیا جاتا ہے. تو یہ تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے RBI کے قواعد اور ضوابط کو ہم بنائے رکھنا پڑتا ہے، اس پر یقین کرنا پڑتا ہے اور اس پر چلنا پڑتا ہے. اور یہ رقومات سب کے لیے دستیاب ہوتے ہیں. جب فکس ڈپازٹ رکھا جاتا ہے یا ڈیمانڈ ڈپازٹ رکھا جاتا ہے تو وہی پیسے کو دوسرے کے لیے، ضرورت مند کے لیے وہ قرض فراہم کرتا ہے. یہ دیکھنے میں کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا یا پودا، یہ بڑھتے ہوئے ایک زیادہ رقم کی شکل میں جب جیسے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے پیسے کی اس قدر کے ساتھ ساتھ، یعنی اس سے یہ مفہوم معلوم ہوگا ہم کو کہ یہ پیسے کے ساتھ ساتھ یہ جیسا ایک چھوٹا سا مول نکلا ہوا پودا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت بننے کو جا رہا ہے. گویا یہ کیا ہے؟ فکس ڈپازٹ کا ایک مثال ہے. ڈیمانڈ ڈپازٹ کسے بولے؟ جو پیسہ ہم رکھتے ہیں اور طلب کرتے ہیں. تو یہ کیا بتا رہا ہے؟ ایز اے ڈیمانڈ فالوئنگ اینی ون ڈیلنگ ود اے بینک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ٹو وڈرا فنڈ وداؤٹ پریویس نوٹس. تو یہ ہم بنا نوٹس کے جب بھی ہم کو طلب ہے، ضرورت ہے، وہ پیسہ نکال لے سکتے ہیں. کس کے ذریعے؟ چیکنگ اکاؤنٹس کے ذریعے، سیونگ ٹرم ڈپازٹ سے، اور منی مارکیٹ اکاؤنٹس کے ذریعے. یہ مختلف اس کے اقسام ہیں ڈیمانڈ ڈپازٹ کے، جس میں ہم بینک سے یہ پیسے کا لین دین کرتے ہیں. سب کے لیے قابل قبول ہوں، یعنی جو زر کا جو نظام ہے. ریزرو بینک آف انڈیا اس نظام کے لیے رہنمایانہ خطوط جاری کرتی ہے اور کارکردگی کا بھی معائنہ کرتی ہے، اور تاکہ عوام کا اعتماد برقرار رہے. اس طرح حکومت کو چاہیے کہ وہ نوٹوں اور سکوں کو اچھی حالت میں کافی مقدار میں سربراہ کرے تاکہ لوگوں کو پیسے کے استعمال میں مسائل کا سامنا نہ ہو. بینکوں کی قرض کی سرگرمیاں. بینک عوام کی طرف سے ڈپازٹ کی گئی رقم
جو رقم قبول کرتے ہیں وہ اس رقم کا کیا کرتے ہیں۔ وہاں ایک دلچسپ میکانزم کام کرتا ہے۔ بینک ڈپازٹ کی گئی رقم کی تھوڑی مقدار اپنے ساتھ بطور نقدی رکھتے ہیں۔ مثلا آج کل ہندوستان کے بینک ڈپازٹ کی تقریباً 15% نقدی اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ ڈپازیٹرز کسی بھی دن رقم نکالنے آئے تو ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ چونکہ روزانہ کچھ لوگ نقد نکالنے آتے ہیں، بینک اسی نقدی سے انہیں ادا کرنے کے قابل رہتا ہے۔ اس طرح بینکوں کا آغاز ہوا کیونکہ دنیا کے تمام بینکس اپنے پاس تھوڑی نقدی رکھ کر طلب پر رقم ادا کرنے کا وعدہ پر قائم رہتے ہیں۔ تو ابھی ہم یہ دیکھیں کہ بینک ڈپازٹ کے ساتھ ساتھ ریزرو بینک آف انڈیا کے قوانین اور اس کے ضوابط پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اس پر عوام کے لیے قرض کی سرگرمیوں کو بھی چلاتا ہے۔ تو بینک وہ قرض کس طرح سے چلایا جاتا ہے کہ بینک عوام کی طرف سے جو ڈپازٹ کی گئی رقم ہوتی ہے اس کو قبول کرتا ہے اور اسی کے رقم کو وہاں ایک میکانزم کے ذریعے بینک کی ڈپازٹ کی گئی رقم کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تھوڑا سا اپنے پاس۔ تو یوں کہا گیا کہ یہ تقریباً 15% نقدی رکھتا ہے اس کے ساتھ، اور جب بھی کوئی ڈیمانڈ ڈپازٹ کے لیے آئے اس کو نکالنے کی سہولت دیتا ہے اور اسی پیسے کو دوسرے ضرورت مند پر قرض کے بطور قرض وہ ادا کرتا ہے اور وہ اپنی طلب پر رقم بھی ادا کرتا ہے اور اس کے وعدے پر پابند ہوتا ہے اور قرض کی سرگرمیوں کو بھی جاری و ساری رکھتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بینک کا نظام ہے یا بینک کے ذریعے زر کا یہ دائری بہاؤ اس میں بتایا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھا گیا تو یہ قرض لینے والے ہیں جو مختلف ضروریات پر، جیسے کار لون ہے، ٹریکٹر کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، تعمیرات کے لیے، ابھی جو ہم نے جانا ہے۔ اور ادھر سے یہ دوسرا گروپ ہے یہ جمع کرتا ہوا، تجارت میں تاجر ہے، اس میں دوسرے سمیتی کے لوگ ہیں، دوسرے تنخواہ یافتہ ملازمین ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہر ایک اپنے پیسے کو جب اس میں جمع کرتے ہیں تو اسی کو یہ دوسرے بہاؤ میں لے جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر جب یہ قرض لیتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ ادا کرتے ہیں اور اسی طرح سے یہ رقم کو حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ پیسے کے بہاؤ کو دائری طور پہ یہ دیکھا گیا ہے اور یہ مالیاتی نظام کا حصہ ہے۔ بینک ڈپازٹ کی زیادہ تر رقم قرض کے لیے مختص کرتے ہیں۔ مختلف معاشی سرگرمیوں کے لیے قرض کی طلب بہت زیادہ ہے۔ ذیل میں ہم اس بارے میں تفصیلی پڑھیں گے کہ بینک ڈپازٹ کی رقم کو لوگوں کو قرض دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح بینک اضافی رقم کے مالک، ڈپازیٹرز اور رقم کے ضرورت مند قرض دار کے درمیان کام کرتا ہے۔ بینک قرضوں پر اور اونچی شرح سود عائد کرتے ہیں جبکہ ڈپازٹ پر کم شرح سود دیتے ہیں۔ قرض داروں کو عائد کیے جانے والے سود اور ڈپازیٹر کو ادا کیے جانے والے سود کا فرق بینک کی آمدنی کا ابتدائی ذریعہ ہے۔ لوگوں کو قرض کیوں درکار ہوتے ہیں؟ ماضی کے مقابلے میں لوگوں کو قرض کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ زراعت میں پہلے بہت سارے کام آنے والی چیزیں کسان خود فراہم کرتا تھا، جیسے ہل چلانے کے لیے اپنے جانور، کھیت میں کام کرنے کے لیے گھر کے افراد کے ہوتے تھے، اور کھاد اپنے کھیتوں سے لاتا تھا۔ لیکن جدید طریقے زراعت میں بیجوں کی خریدی، کھاد، جراثیم کش ادویات میں ہل چلانے اور دانے بونے اور فصل کی کٹائی اور کرائے پر مزدوروں کی تعیناتی کے لیے رقم ادا کرنے کے لیے کسان کو اپنے ہاتھ میں خاطر خواہ رقم رکھنا پڑتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم یہ جانتے ہیں کہ بینک ہماری کس طرح مدد کرتا ہے۔ ایک ڈپازیٹر جس کو ہم رقم جو زیادہ پیسہ والا ہے، سرمایہ دار ہے، بڑا تاجر ہے، وہ جمع کرتا ہے، اور دوسرا ہے ضرورت مند، وہ ضرورت مند قرض دار کہلاتا ہے۔ اب جب ڈپازیٹر ہے اس کی رقم کو لیتا ہے اور اسے کم شرح سود دیتا ہے اور اسی کی رقم کو ضرورت مند تک پہنچاتا ہے وہ قرض کے طور پر، اور اس پر اونچی شرح سود عائد کرتا ہے۔ اس سے جو شرح سود عائد کرتا ہے اور اسی پیسے کو، روپیے کو، زر کو
یا ڈپازیٹر کو دیتا ہے، اور دوسرے جو فائنینشیل جو اس کے لین دین ہیں، ضروریات ہے، وہ اس سے چلایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ قرض کیوں لیتے ہیں؟ کہا گیا کہ ماضی میں جو دیسی طریقے سے جو زراعت ہوتی تھی، یوں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے پاس زراعت اگر رکھتا ہے تو اس کے پاس بیل بنڈی ضروری ہو جاتی تھی، ہل چلانے کے لیے ہل ضروری ہو جاتا تھا۔ آج ایک جدید ٹیکنالوجی آ گئی جس سے مختلف مشینوں کی ضرورت پڑ گئی، ٹریکٹر کی ضرورت پڑ گئی، ہل چلانے کے لیے، بیج بونے کے لیے کئی مشینات اس کے اندر آ گئے۔ تو اب اس کو ظاہر ہے لیبر بھی جب اپنے گھر کے لوگ کام کرتے تھے، آج کئی طرح سے اس کو پیسے کی رقم کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بطور قرض اس کو لینا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ 10 اہم وجوہات بتائے گئے ہیں یہاں پر جو لون لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ کیا کیا ہے یہاں پر دیکھیے، ڈیبٹ کنسالیڈیشن، بلڈ یور کریڈٹ ہسٹری، میڈیکل ایکسپینسز کے لیے یعنی ادویات کے لیے، مختلف ضروریات کے لیے، یہ تجارت کے لیے، ہالیڈیز پر اگر کوئی پکنک کے لیے جاتا ہے تو اس استعمال کرتا ہے۔ قرض یوں کہیں گے کہ ہے یہ 10 اہم وجوہات ہے جس سے کہ قرض لے کر وہ اپنے ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ قرض کا ایک یہاں پر فارمولا ہے سود کے لیے، یہاں پر I/PT مساوی ہے R۔ اس میں I سے مراد کیا ہے؟ ایسی رقم جو انٹرسٹ کے طور پر مہینہ واری یا سال کے طور پر ادا کرنی لازمی ہوتی ہے۔ P سے مراد یہاں پر پرنسپل آف اماؤنٹ، یعنی وہ جو اصل رقم، دا اماؤنٹ آف منی بیفور دا انٹرسٹ، جو انٹرسٹ جس پر I جو لگایا جا رہا ہے اس سے پہلے جو اصل رقم رہتی ہے اس کو P سے ظاہر کرتے ہیں۔ T سے مراد ہے ٹائم، وقفہ، وقت، میعاد، جس میں چند ہفتوں کے لیے ہو سکتا ہے، مہینوں کے لیے ہو سکتا ہے، سالوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ R سے مراد ہے، R اسٹینڈ فار دا ریٹ، شرح، اس کی کیا شرح سود ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ بازار میں اشیاء صارفین کی بڑھتی ہوئی دستیابی اور مالیے کے انتظام نے قرض کی فراہمی کے ذریعے میں اضافہ کیا ہے۔ آج ہم کئی قسم کے اشیاء جیسے مخصوص غذائی اجناس سے برتن، گھر کی اشیاء، فرنیچر وغیرہ تک سب قرض پر دستیاب ہیں۔ ان اشیاء کی تیار کنندے اور فروخت کنندہ لوگوں کو خصوصاً ماہانہ اور بینک کے کھاتہ داروں کو یہ اشیاء ادھار خرید کر ماہانہ ادائیگی کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک ٹیلی ویژن خریدنا چاہتے ہیں تو جس کی قیمت 20,000 ہے، ابتدا کی رقم 5,000 ادا کر کے باقیہ رقم 1 سال یا 2 سال میں ماہانہ قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ لوگ اسکول اور کالج کی فیس ادا کرنے کی خدمات کے لیے قرض لیتے ہیں۔ لوگ مقروض ہونے کی بڑی وجہ طبی ضروریات بھی ہو سکتے ہیں۔ کاروبار اور تجارت میں اضافہ جیسے ہوتا ہے، قرضوں کی ضرورت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری کا ایک خاطر خواہ حصہ قرض کے مختلف ذرائع سے لگایا جاتا ہے، جس کا مقصد مالیہ پر ادا کرنے والے سود سے زیادہ نفع کمائیں۔ اور یہ حکمت عملی کس طرح کام کرتی ہے درج ذیل میں مثالوں کی میں ہم جانچیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر، بازار میں کئی اشیاء صارفین جو ہماری اپنی ضرورت، شدید ضرورت ہے، اس کو ہم لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کہ ہم بولیں گے پہلا حصہ کیا ہے؟ غذائی اجناس، اس سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ مختلف برتن، گھر کی اشیاء، فرنیچر۔ اب دیکھیے چند چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی کہلاتے ہیں، اور چند چیزیں ہیں جو آسائش کی کہلاتے ہیں۔ وہ آسائش کے جو اشیاء ہیں وہ ہمارے لیے استعمال کرے ٹھیک ہے، نہیں استعمال کرے تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن آج چند چیزیں آسائش سے ہٹ کر وہ ضرورت بن گئی ہیں۔ اب جیسے کہ فریج، پنکھا یا گاڑی، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ایک دور میں کیا ہے؟ آسائش کی چیزیں، جیسے صوفہ آسائش کی چیزیں مانی جاتی تھی، لیکن آج اس کی ضرورت بن گئی ہے۔ یعنی بنا ہم فین کے اپنے طور پر رہ نہیں پا رہے، فریج کے بنا رہ نہیں پا رہے، کیونکہ جو اشیاء لے رہے ہیں اس پہ ہم محفوظ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی خریدی کے لیے ہم اگر اپنے پاس رقم نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کئی ایک ایسے ادارے اپنے کو رقم فراہم کر رہے ہیں بطور قرض۔ اس کے لیے ہمارے پاس سرمایہ، سمجھے کہ ایک ٹی وی خریدنے جا رہے ہیں، اس کی قیمت ہے 20,000، پہلے ہم 5,000 ڈپازٹ اگر بن دیتے ہیں تو وہ ادارے کا مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو حوالے کر دیتا ہے، اور اس پر
1 سال کی مدت یا 2 سال کی مدت میں اقساط میں یعنی قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ اگر اپنے پاس کار نہیں ہے یا موٹر سائیکل نہیں ہے، یہ بھی قسطوں میں دینے کے لیے آگے آ رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری ہو سکے۔ اس کے علاوہ اسکول کالج کی فیس بچوں کو اگر ہم پڑھ رہے ہیں یا بیرون ملک جانا ہے، اس کا بھی قرض دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہے، ہم قرض بھی لے رہے ہیں لیکن وہ فرض بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ہماری اپنی معاشی حالت کو سدھار سکتے ہیں، تعلیم یافتہ بن سکتے ہیں۔ اگر بیمار ہے، اگر قرض نہیں لیتے تو تعلیم نہیں ملتی، اگر بیمار ہے تو شفا نہیں ملے گا۔ یہ تمام چیزیں شدید ضرورت کی خاطر ہم قرض کو لینا ہی لازم ہو جاتا ہے، لازم و ملزوم ہو جاتا ہے، تب تاکہ ہم اس لون پر ہم ہماری تمام ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں، اور اس پر ہم سود بھی ادا کرتے ہیں، بینک بھی اپنا سود حاصل کرتا ہے اور دوسرے کاج کو چلاتا ہے۔ قرض کی 2 مختلف صورتیں ہیں۔ تہوار اب سے 2 مہینے دور ہے اور جوتے تیار کرنے والے انیل کو 3000 جوڑی جوتے 1 مہینے میں تیار کر کے دینے کا آرڈر بڑے تاجر سے ملتا ہے۔ بروقت پیداوار کے لیے انیل کو زیادہ کاریگر سینے اور چپکانے کے کام کے لیے حاصل کرنے پڑتے ہیں، نیا خام مال خریدنا پڑتا ہے۔ ان تمام اخراجات کی پابجائی کے لیے انیل 2 ذرائع سے قرض حاصل کرتا ہے۔ پہلے چرم کے سپلائرز سے چرم فراہم کرنے کو کہتا ہے اور بعد میں ادائیگی کا وعدہ کرتا ہے، اور دوسرا قرض بڑے تاجر سے 1000 جوڑی جوتوں کی تیاری کے لیے پیشگی کے طور پر رقم حاصل کرتا ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ 1 ماہ میں پورا مال فراہم کرے گا۔ مہینے کے ختم پر انیل آرڈر کا مال فراہم کرنے کے موقف میں ہے، جس کے ذریعے اچھا منافع حاصل کرتا ہے اور قرض لی ہوئی رقم بھی واپس کرتا ہے۔ ہمارے روزمرہ کے کاروبار معاملات میں قرض کسی نہ کسی صورت میں شامل ہوتا ہے، اور قرض کے معنی ایک معاہدہ ہے جس میں قرضدار کو رقم، اشیاء اور خدمات فراہم کرتا ہے اور جسے قرضدار مستقبل میں ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ انیل پیداوار کے لیے درکار سرمایہ کی ضرورت کے لیے قرض حاصل کرتا ہے، اور یہ قرض سے پیداواری اخراجات سے نمٹنے، بروقت پیداوار مکمل کرنے اور اپنی کمائی میں اضافہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس طرح قرض اس صورتحال میں اہم اور مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم یہ دیکھا کہ ایک انیل نامی جو شخص وہ کیا کرتا ہے، اپنا ایک تاجر ہے۔ تو ایک قریب میں ایک تہوار آنے والا ہے۔ کس چیز کا تاجر ہے؟ وہ جوتے تیار کرنے والا۔ تو اس کو ایک بڑا آرڈر ملتا ہے 3000 جوڑیاں بنانے کا۔ تو وہ اس وقت تو یہ موقف میں نہیں رہتا کہ وہ اس کے لیے اتنا خام مال خرید سکے اور اس کے لیے اتنے مزدوروں کی مزدوری ادا کر سکے۔ تو تب ایک بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرتا ہے، وہ بینک سے قرض لیتا ہے۔ قرض ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے بینک کے درمیان اور قرض لینے والے کے درمیان، یعنی صارفین اور بینک کے درمیان۔ اور اگر وہ اپنے اس 3000 جوڑیوں کو نہیں بنا سکتا تو پھر اس کا کاروبار جہاں کا وہیں رہتا تھا۔ اس کی ایک بڑی ہمت اور بینک کا قرضہ اس کے اپنے کاروبار میں آگے چکا چوند کر دیتا ہے۔ تو اس کے ذریعے وہ قرض حاصل کر کے چھوٹے تاجر سے بڑا تاجر بننے جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنی تعلیم پر خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات پر خرچ کرتا ہے، اس کے علاوہ اگر وہ نہیں خرچ لیتا تو وہ جہاں کا وہیں رہتا۔ تو یہاں جیسے انیل نے بینک سے قرض لیا اور زیادہ دولت کمانے کا باعث بنا۔ یہ لون کے اقسام، کن کن موقعوں پر ہم لون لیتے ہیں، یہاں مختلف اقسام کے بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایگریکلچر کے لیے، گھر کے لیے، تعلیم کے لیے اوور ڈرافٹ لون، کیش کریڈٹ کے لیے، وہیکل خریدنے کے لیے، اس طرح سے مختلف اقسام کے لون ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑا کام زراعت کے لیے ہے۔ یہ زراعت میں ضرورت کس طرح سے پڑتی ہے، مختلف بیجوں کے لیے، کھاد، جراثیم کش ادویات کے لیے، الیکٹریسٹی آلات خریدنے کے لیے، مرمت کے لیے، کسان کو بنا لون کے اپنی زراعت کرنا دشوار کن امر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مختلف قسم کی، جیسے سوہن جب قرض لیا اس کو ادا کرنے میں بعض اوقات دشواریاں بھی آتی ہیں۔ کیسے قرض لیا لیکن وہ فروخت کرنا پڑا، تو بعض اوقات ایسی بھی صورتحال پیش آتی ہے کہ وہ ادا کرنے کے لیے تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ کیسی صورت میں کہ
اچھا سال نہیں ہوتا، بارش صحیح نہیں ہوتی. اگر بارش صحیح بھی ہو، فصل پوری آ گئی، اس وقت سیلاب آ جاتے ہیں، طوفان آتے ہیں. ویسے وقت میں اس کے لیے دشوار کن ہوتا ہے. ویسی صورت میں حکومتیں ان کی ادائیگی کو مختلف صورتحال سے جائزہ لینے کے بعد ان میں معافی کا بھی حصہ دیتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سوہن جو اپنے کھڑی فصل کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. یہاں پر یہ طوفان اور باد و باران سے اس طرح کے تباہی زراعت کے لیے ایک کسان کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قرض کی شرائط. اب قرض اگر حکومت یعنی بینک کے ذریعے جو قرض دی جا رہی ہے تو اس کے لیے کئی شرائط پر اترنا پڑتا ہے کہ کیا کیا اس کو ڈپازٹ کرنا ہے اور اس میں ضمانت دینا ہے. تمام اثاثے اس کے پاس رکھنا پڑتا ہے، اس کے ڈاکومنٹس رکھنا پڑتا ہے، جائیداد کی ملکیت کے دستاویزات ڈپازٹ کرنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی ملازم ہے تو اس کے تنخواہ کی جو رسید ہوتی ہے، کتنا وہ اس تنخواہ یافتہ ہے، تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈکلیریشن دینے کے بعد، معاہدہ کرنے کے بعد وہ قرض ادا کرتا ہے. یہاں دیکھ رہے ہیں ہم مختلف قرض کے کنڈیشنز ہے، شرائط ہے، اس کو دکھایا جا رہا ہے. یہاں اس کے بعد ہے منظوری ہونی چاہیے اس کی، یعنی اپریزل، ڈسپرسل، ریکوری. جب دینے کے بعد پھر کیا کریں گا انہیں پری اپروول، پہلے سب ابتدا میں پہلے اپروول میں اس میں کیا کیا ہے، پروفائلنگ ہے، فراڈ رجسٹر ہے، کولیٹرل، ڈاکومنٹیشن، ویریفیکیشن، انالیٹکس. یہاں پوسٹ اپروول میں کیا بتاتا ہے یہاں پر کہ قرض کے بعد، منظوری کے بعد اپلیکیشن، ڈائیورژن آف دا فنڈس، فریکوینٹ مارکیٹ ٹو مارکیٹ، انشورنس، انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن، ایکسٹرنل آڈٹ اور انالیٹکس. یہ تمام قرض کے مختلف منظوری کے شرائط ہیں. تو مختلف شرائط، دستاویزی سود کتنا ادا ہو، یہ تمام شرائط کہلاتے ہیں. اور اس کے یہ تبدیلیاں قرض کی ادائیگی کے لیے اور یہ تمام واپسی کے قرض کو ریکور کرنے کے لیے یہ کئی ایک شرائط پر گزرنا پڑتا ہے. انتظام قرض کی کئی اقسام ہیں. یعنی ایک مثال یہاں پر ہے، ایک چھوٹا سا ایک کسان جس کا نام واسو ہے، اس کے پاس کتنے ہیں، 1.5 ایکڑ زمین پر کاشتکاری کرتا ہے. اس سے قرض درکار ہوتا ہے، وہ قرض ادا کرتا ہے، لیتا ہے اور تاجر سے ماہانہ 3% شرح سود پر 36% شرح سود سے قرض حاصل کرتا ہے. یہ تمام قرض کے مختلف شرائط عائد کیے جاتے ہیں. تاجر کو رقم بر وقت ادا کرنے کا تیقن ملتا ہے اور فصل کی کٹائی کے بعد قیمتیں اگر کم ہوتی ہیں تو وہ تاجر کو کم قیمت پر فصل خرید کر قیمتیں بڑھنے کے بعد فروخت کرنے کا نفع وہ کماتا ہے. تو اس طرح سے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے وقت کے ساتھ. کسان کے لیے کئی شرح سود اس میں مقرر کیے جاتے ہیں. زیادہ زمین والا کسان بھی ہوتا ہے. یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوسرا ارون نامی ایک کسان جس کے پاس 7 ایکڑ زمین ہے. تو چھوٹے کسان اور بڑے کسان وہ ہر ایک کو اپنی ضرورت کے حساب سے وہ قرض لینا بھی پڑتا ہے اور قرض اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے قرض مختلف اشکال میں لیا جانا لازمی ہو جاتا ہے، قرض لینا پڑتا ہے. فی الحال یہ تمام قرض کے لیے اس کی کارکردگی چلتی ہے بینک کے ذریعے. مالیاتی نظام یہ ضرورت پر قرض ملتا ہے اور وہ قرض ادا کرتا ہے زمیندار اور یا آجر جس کو دینا لازمی ہوتا ہے. تو یہ ہندوستان میں مختلف قسم کے قرض کے جو ایجنسیز ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہم پر، ساہوکار، تجارتی بینک اور یہ کوآپریٹو سوسائٹیز قرض کو ادا کرتے ہیں. یہ مختلف قرض کے اقسام ہیں. یہاں پر دیکھ رہے ہیں کون ہے یہ ادا کرنے والے، امداد باہمی، سرکاری ادارے، غیر رسمی ادارے، ساہوکار، تاجر، زمیندار، دوست احباب سے لیا جانے والا قرض. قرض کا نظام کس طرح سے پایا جاتا ہے. قرض ہمارے لیے فرض ہوتا ہے، قرض لینا لازمی بھی ہے اور اس کو ادا کرنا بھی لازمی ہے. اور تب کہیں جا کر ہمارے یہ جو حالات ہے، جو تجارت ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، یہ تمام کے لیے قرض کا لینا اور دینا لازمی ہے. تو آج ہم نے مختلف مالیاتی نظام میں قرض کو کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے اس کا ہم جائزہ لیا، اور اس سبق کا باقی حصہ ہم دوسری کلاس میں ہم جانیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.